अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज थोड़ी देर के बाद एक अहम मुकदमे की समाअत होगी और ये अहम मुकदमा और आज के दिन होने वाली दीगर डेवलपमेंट्स क्या आपस में जुड़ी हुई हैं या इनको महज इत्तेफाक करार दिया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये अहम मुकदमा क्या है, इसमें काजी साहब आज कैसे एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं और मुमकिन तौर पे इस केस का फ़ैसला क्या आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आज आर पार वाली सिचुएशन है और देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम मौके को आज उसका दुरुस्त इस्तेमाल करती है या नहीं। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आज डर खौफ से निकल कर इस अदालत में पेश होना चाहिए। और ये एक तरह से बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि आर पार की सिचुएशन है, उसके बाद मेरे ख्याल में पीटीआई के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहेगा। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर भी और बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि जब भी वफाकी हुकूमत मुश्किल में आती है, काजी साहब कैसे उड़ते उड़ते आते हैं और हुकूमत को मुश्किल से निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे, उसके कुछ ही देर के बाद एक अहम केस की समाअत होगी और वो अहम केस है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें, जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं आबिद शाहिद ज़ुबैरी। इसके अलावा उनके साथ 5 दीगर मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल हैं जो आज़म नज़ीर तारड़ या आसमा जहांगीर ग्रुप से उनके मुखालिफ इनको कह लें। और ये इनकी एक दरख्वास्त कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। इस आइनी तरमीम की जो दरख्वास्त थी, इसके ऊपर रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए और वो एतराज़ात बिल्कुल नपे तुले से और पहले से कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं तो आपने साथ बार काउंसिल का कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया, बार काउंसिल ने ये अपनी तौर पर दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, आप इनफरादी तौर पे वकील बनकर इस दरख्वास्त को दायर नहीं कर सकते, या इस तरह के जो दीगर हैं कि जी अभी तक मुजवज़ा आइनी जो तरमीम है वो पार्लियामेंट में पेश नहीं हुई और जब तक वो पार्लियामेंट में पेश ना हो, मंजूर ना हो, आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं। पार्लियामान को हुकूमत कानून साजी या आइन साजी के हवाले से रोका नहीं जा सकता और इस तरह के वगैरह वगैरह जो पहले से आपको पता है कि नपी तुली और बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखी होती हैं। तो इसी तरह के ये एतराज़ात हैं जो इस दरख्वास्त पर लगाए गए थे। और फिर इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ आबिद ज़ुबैरी साहब ने चैम्बर में एक अपील दायर की, यानी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की कि रजिस्ट्रार के जो एतराज़ात हैं ये दुरुस्त नहीं है और इन एतराज़ात को कलदम करार देते हुए दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चैम्बर में एक तरह से उस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो चैम्बर अपील दायर की गई थी उसको सुना और फिर चैम्बर अपील पर यह आर्डर किया कि ये जो दरख्वास्तें हैं इनको खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। और इस केस की समाअत के दौरान आज काजी साहब एक बार फिर अगर कोई कसर, वैसे तो पीछे रही नहीं है, लेकिन अगर कोई कसर रह भी गई है काजी साहब की, तो वो काजी साहब आज इस केस की समाअत के दौरान वो कसर पूरी करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि काजी साहब आबिद ज़ुबैरी साहब की अच्छी खासी इसमें जो है वो उनकी मुनासिब अल्फाज में या बड़े सख्त अल्फाज में उनको डांट डपट हो सकती है, उनको खरी खरी बातें सुनाई जा सकती हैं, तंज किया जा सकता है, उनको भरी अदालत में उनकी जो है वो तजलील की जा सकती है। जैसे इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ कमरा अदालत नंबर 1 में हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें काजी साहब कर सकते हैं और सबसे बढ़ कर के जो उनका अपना एक सियासी एजेंडा है उसके ऊपर वो खुलकर बोलेंगे। उनको अगर वो चैम्बर में इस दरख्वास्त को सुनते और वहाँ पर बंद कमरे में इस दरख्वास्त पर जो भी ऑब्जर्वेशन देते या इसको रिजेक्ट कर देते, इसको मंजूर कर लेते, तो शायद वो ख़बर ना बनती जो कमरा अदालत नंबर 1 में सहाफ़ियों की मौजूदगी में काजी साहब की खबर बनेगी और कैसे वो हेडलाइंस का हिस्सा बनेंगे। वैसे तो वो खुद हमें तंज करते हैं हम पर, कैसे ये
لوگ باہر جاتے ہیں ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے، یہ سب کچھ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پر وہ تنقید کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں جس کا مقصد ہیڈ لائنز بنوانا ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ قاضی صاحب خود ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کیس میں بھی قاضی صاحب کے جو سیاسی عزائم ہیں وہ ہمیں کھل کر دیکھنے کو ملیں گے، اور اس میں قاضی صاحب جو ہے وہ درخواستیں جو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ درخواستیں رد کی جائیں گی، اس کی بنیاد کیا بنائیں گے؟ بنیاد بنائیں گے سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو 2 روز پہلے دیا گیا تھا کہ جب تک آئینی ترامیم منظور نہ ہو عدالت پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روک نہیں سکتی، اور یہی بات قاضی صاحب بھی کریں گے۔ لیکن اس آئینی ترمیم کے حوالے سے میری جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو بالکل غیر مؤثر کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے سے ہی روک دیں گے، اور اس کے بعد ایک آئینی عدالت کا اس میں لکھا ہو کہ آئینی عدالت بنے گی اور یہ اس طرح کی آئینی درخواستیں سنے گی، تو پھر بعد میں یہ درخواست کون سنے گا؟ اس کو کون سماعت کے لیے مقرر کرے گا؟ کیسے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا؟ پھر وہی بات ہوگی کہ جن کے خلاف یہ درخواست آئے گی پھر وہی بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ویلڈ گراؤنڈ تھا کہ جس آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جو آئینی حیثیت ہے وہی جب ختم ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ایک طرح سے سول کورٹس بن کے رہ جائیں گی یا فوجداری کورٹس بن کے رہ جائیں گی، تو پھر اس کے اوپر تو کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کو کوئی نہ کوئی سماعت کرتے ہوئے حکم جاری کرنا چاہیے۔ اور اہم اس میں چیز یہ ہے کہ ابھی تک اس درخواست کا کوئی مسودہ ہی سامنے نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہونا ہے، یا جس جو آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے کہ وہ سامنے لایا جائے، سیاسی جماعتوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، کون سا اتفاق رائے کے ساتھ ایک کوئی مسودہ جو تیار کیا گیا ہو جس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں، ایسی بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو کیا ایسے عوامل ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو اتنا پوشیدہ رکھ کے اس کو منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول صاحب کو پتہ نہیں تھا، مولانا کو پتہ نہیں تھا، نواز شریف صاحب نے نہیں دیکھا تھا، دیگر رہنماؤں نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ووٹ دینے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود تھے۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ یہ سب لوگ جنہوں نے مسودہ دیکھا تک نہیں تھا، پڑھا تک نہیں تھا، جن کو ککھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ووٹ دینے کے لیے وہاں بیٹھے تھے؟ کس نے بلوایا تھا اس کو؟ کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے؟ اس طرف قاضی صاحب جانا نہیں چاہتے۔ اگر قاضی صاحب اس طرف جائیں تو ان کو مرض کی جڑ جو ہے وہ بڑی آسانی سے وہ مل جائے گی، تمام مسائل کی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب چونکہ اس راستے پر جانا ہی نہیں چاہتے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کا پتہ پوچھ کے کیا کرنا، تو قاضی صاحب بھی اس لیے اس طرف جائیں گے ہی نہیں، اپنے سیاسی عزائم نکالیں گے، پارلیمان کی بے توقیری کے اوپر اٹھائیں گے کہ پارلیمان با اختیار ہے، ہم آئین پر عمل نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ پارلیمان کو بے توقیر کرنا اور ان کو غیر مؤثر کرنا اور ان کو نظر انداز کرنا بند کریں۔ اس ملک میں عامر یہ کرتے رہے، فوجی یہ کرتے رہے، اس وقت کوئی سامنے نہیں آیا، پارلیمان کو جو ہے وہ کام کرنے لگتی ہے تو اس میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ یہی سینٹیمنٹل باتیں، وہی لکھی پڑھی جو ہے نا وہ پہلے سے گھسی پٹی باتیں جو کئی بار پہلے بھی کمرہ عدالت میں وہ کر چکے ہیں مختلف کیسز کی سماعت کے دوران۔ لیکن مقصد یہی ہوگا کہ جو ایک واضح ایک تاثر جو مجھے ایز اے کورٹ رپورٹر اگر کہوں تو میرے خیال میں تو یہ درخواست رد ہوگی۔ رد اس صورت میں ہوگی کہ قاضی صاحب کہیں گے کہ جو چیز ابھی تک بنی نہیں، جو پارلیمان میں ابھی پیش نہیں ہوئی، ہم حکومت کو کیسے، پارلیمنٹ کو کیسے روک دیں کہ آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ چونکہ چیمبر میں دائر کی گئی یہ درخواست ہے جس میں رجسٹرار کے اعتراضات کو جو ہے وہ بنیادی نقطہ بنایا گیا ہے اور اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، تو اس لیے قاضی صاحب اپنی ساری دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے چھکے چھکے مار کے چوکے لگا کے دوسروں کو باری لینے سے پہلے ہی اس درخواست کو خارج کر دیں گے، جو نظر ایک آ رہا ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران قاضی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ قاضی صاحب پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو آج اس کیس کی سماعت کے دوران ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو کمرہ عدالت میں لازمی جانا چاہیے۔ جو آج یعنی بدھ کے روز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اغوا کیا گیا، اگرچہ وہ اب واپس آ چکی ہیں لیکن ان کو اغوا کیا گیا، اور یہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں گھٹیا پن کی ایک انتہا ہے۔
اور یہ دیکھیں کہ سینیٹر زرقا تیمور کا بیٹا اغوا ہے، ریاض فتیانہ کا بیٹا اغوا ہے، اس کے علاوہ مقداد بلوچ اغوا ہو چکے ہیں، اختر مینگل صاحب کے ایک سینیٹر اور بیٹا اغوا ہے، دوسری خاتون سینیٹر کو کمرے میں بند کر کے اس کا بیٹا اغوا کر لیا گیا، اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ انتظار پنجوتھا اغوا ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو اغوا کیا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ آرٹیکل 63A کے فیصلے کی وہ تباہ کن اثرات ہیں جس کا فیصلہ چند روز پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے دیا تھا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنے جو وکلا ہیں وہ اپنے لائسنس منسوخ ہونے یا معطل ہونے کے ڈر سے باہر نکلیں اور ایک اصولی اور سخت موقف اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کمرہ عدالت میں جا کے ججز کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ کریں، خدا نخواستہ نہیں، لیکن جو آپ کا ایک موقف ہے وہ تو کھل کر عدالت میں پیش کریں کہ آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور کل کو قاضی صاحب پھر کہیں گے کہ ہم نے تو فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر سے لوگ ایسے پکڑے جائیں، ہم نے تو صرف آئین کی تشریح کی تھی۔ تو جب آئین کی تشریح کیا تو پی ٹی آئی کیوں نہیں عدالت سے رجوع کرتی کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی تشریح کرے اور وضاحت کرے کہ کیا یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ موقع نہیں دینا چاہیے، موقع استعمال کریں۔ یہ بات طے ہے کہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیں گے، لیکن گراؤنڈ چھوڑ کر جانا، اس کو بالکل اوپن کر دینا اور دوسرے فریق کو مکمل کھل کر کھیلنے کا موقع دینا، یہ بھی ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ناکام یہ حکمت عملی ہے، فلاپ حکمت عملی ہے، نقائص سے بھرپور حکمت عملی ہے۔ کسی بھی موقع پر جب چیف جسٹس موجود ہوں، جب اتنی بڑی تعداد میں میڈیا موجود ہو، جب بہت زیادہ یوٹیوب ولاگرز موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں پی ٹی آئی کو بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے ایسے لوگ بھیجیں جو اپنی بات کو وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر کریں، ججز کا، عدالت کا عزت اور احترام، وقار، ڈیکورم اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن اپنی بات ہر صورت مکمل کریں اور قاضی صاحب کو بتائیں کہ بلے کے انتخابی نشان والے فیصلے کے بعد آپ کے ایک اور فیصلے نے پی ٹی آئی کی کمر توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس فیصلے کی اثرات یہ ہیں کہ اب معصوم بچوں کو پلاس کے ذریعے ان کی چمڑی جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے اور اس کی ویڈیو اس کی والدہ کو دکھائی جاتی ہے، بچوں کے سینے سے بال کھینچے جا رہے ہیں اور ان کی تکلیف، ان کی چیخیں ان کی والدہ کو سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ تو یہ سارے وہ حالات ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں لیول پلینگ فیلڈ والے میں بھی قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کے موقف کو درست تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وکلا کی یہ کمزوری تھی کہ وہ کمرہ عدالت میں انہوں نے سخت موقف اختیار نہیں کیا تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس پر پی ٹی آئی کو کھل کر اور بڑے سخت موقف کے ساتھ یہ سب کچھ عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ حکومت ایک بار پھر 2-3 روز کے لیے بیک فٹ پر چلی گئی ہے، کنسنسس جو اس میں ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا، اتفاق رائے نہیں ہو رہا، مولانا ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا ایک مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی مولانا کہتے ہیں کہ ہماری شرائط پر آپ چلنے کو تیار ہیں تو ہم ووٹ دیں گے، بصورت دیگر نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا کے اوپر پورٹرے کیا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے، اندر بہت ساری خرابیاں، سکم، نقائص موجود ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہونے والا کابینہ کا اجلاس بھی منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ حکومت اب واضح طور پر بیک فٹ پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ان حالات میں جب شاہ محمود قریشی کی بہو اغوا ہو رہی ہو، جب پی ٹی آئی کے لوگ اغوا ہو رہے ہوں، جب سینیٹرز کے اور اراکین اسمبلی کے بچے اغوا ہو رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اسی جج کی عدالت میں جائیں اور اس کو بتائیں کہ آپ کے ایک فیصلے کی یہ تباہی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ حقائق جب تک آپ نہیں رکھیں گے، کل کو وہ پھر سچے بن جائیں گے، کل کو وہ پھر کہیں گے کہ میرے سامنے تو کوئی آیا ہی نہیں، میرے سامنے تو کوئی آتا تو میں اس کے اوپر فیصلہ دیتا، ہمارے سامنے تو کوئی درخواست ہی نہیں آئی، ہمارے سامنے تو فلانا نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو ڈھمکانا نہیں ہو۔ تو یہ موقع بھی میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے، اور جو ایک سچویشن بنتی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ احتجاج کی کال آپ پہلے دے چکے ہیں، تو اس سے پہلے عدالت میں پیش ہوں، اپنا موقف رکھیں، تاکہ قاضی صاحب کو کل کو یہ نہ کہیں کہ آپ میرے پاس آتے تو شاید میں آپ کو کوئی ریلیف دے دیتا، جیسے وہ بلے کے انتخابی نشان والے کیس میں خود کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی اور اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ آج آر پار کی سچویشن ہے۔
اگر پی ٹی آئی اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتی، اپنی ساری باتیں میڈیا کے سامنے وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں کرتی، تو میرے خیال میں پھر پی ٹی آئی کے پیچھے پچھتاوا رہ جائے گا. اور لیگل ٹیم کو بھی یہ چاہیے کہ کچھ ڈر خوف سے باہر نکلے. بالکل خوف میں خول کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت چلی گئی ہے. آپ کے لائسنس منسوخ ہو گئے، معطل ہو گئے، تو وہ بعد میں بحال بھی ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی جو ہے وہ میرے خیال میں سچویشن نہیں بنتی اتنی پریشانی والی کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر اپنا لائسنس جو ہے وہ بھی داؤ پر نہیں لگا سکتے. ویسے بھی حامد خان صاحب تو اس حوالے سے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ تو جب قاضی صاحب پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں تحریری طور پر، تو اس پر بھی آپ کا لائسنس منسوخ ہونے کے دھمکیاں آپ کو دی جاتی ہیں. تو جب پہلے اس طرح کے حالات کا سامنا ہے تو پھر اب ذرا کھل کے آ جائیں میدان میں اور آخری کوشش کر لیں. ممکن ہے کہ اس کے کوئی اچھے نتائج نکل آئیں. تو یہ آج حکمت عملی میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اختیار کرنی چاہیے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. یہی آج کی کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.